बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, फौज की कंपनी कमांडर को बरतरफ कर दिया गया है। इसकी बुनियादी वजह क्या बनी और ये जो हमारा एक्सक्लूसिव्स का सिलसिला जारी है इसकी एक कॉन्टीन्यूटी है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और राय साहब फिर इमरान खान की तरफ से एक जो उन पर मुकदमात की एक लंबी लिस्ट है, और दूसरी तरफ एक नया काम शुरू हो गया है और 15 लाख लाओ और अपने नाम जो है मुकदमे से खारिज करवाओ। ये माजरा क्या है, इसका मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का बाकायदा मुतालबा किया जा रहा है और वाइब्स आ रही हैं। ये वाइब्स क्या हैं और ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है आर्टिकल 6 के मामले पर। नून लीग माजी की मिसाल क्यों भूल गई जनरल परवेज मुशर्रफ की, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, आजम खान साहब जो हैं उनसे जुड़ी हुई खबर, दो इंकशाफात हुए हैं इस खबर में, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, ये जो खबर हमारी पिछले कुछ दिनों से जो हम एक्सक्लूसिव्स दे रहे हैं अफवाज पाकिस्तान, और जो उनका अपना एक एहतसाब का अमल है, इस पर एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये खबरें जिस तरतीब के साथ आप लेकर आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, एक दो टोक की ऑब्वियसली ये क्रेडिट भी जाता है इसी प्लेटफॉर्म को कि हम ये खबरें मुसलसल अपने सुनने वालों के साथ जो है शेयर कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो ला रहे हैं। और ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया पर आपको नहीं मिल रही। ये एक मेन डिफरेंस है जो ये खबरें क्रिएट कर रही हैं। एहतसाब का अमल हुआ, बीइंग अ जर्नलिस्ट ये हमारा काम है। एहतसाब हुआ, किस किस्म का हुआ, फौज के रैंक्स के अंदर हुआ और किन लोगों के नाम हैं, ये तमाम डिटेल्स आप दे रहे हैं। राय साहब, ये अब जो खबर आई फौज के कंपनी कमांडर, राय साहब ये क्या मामला है, इसकी तफसील शेयर करें। और मेरे पास कुछ और सवालात भी हैं, क्योंकि एक तरफ एहतसाब हो रहा है और दूसरी तरफ एहतसाब क्यों नहीं हो रहा जहां पर एहतसाब होना चाहिए था, क्योंकि 9 मई के ये वाकयात हैं। और इसके ऊपर खान साहब के भी जो 5 इंकशाफात हैं पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलाए गए, उसका हाल अहवाल भी हम आगे चलकर रखेंगे। लेकिन राय साहब, खबर क्या है, पहले ये खबर हमारे साथ शेयर करें। देखिए आशफी साहब, एक कंपनी कमांडर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर है हमारे पास। और सब कॉन्टिनेंट में जो आपकी अफवाज है उनका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी पाकिस्तान में, इंडिया में, इस तरह ये जो सब कॉन्टिनेंट, आप ये कह लें कि कुछ स्ट्रक्चर जो है हमने इनहेरिट किया है। जब यहाँ पर बरतानिया की हम एक नौआबादियाती निज़ाम था तो हमने कुछ स्ट्रक्चर जो है इनहेरिट भी किया है। बिल्कुल जी, जब हम कॉलोनी थे तो कुछ स्ट्रक्चर हमने खुद बनाया, कुछ हमने इनहेरिट किया। लेकिन बहरहाल रस्मी और गैर रस्मी तौर पर एक आपका सेक्शन होता है, उसके बाद आपकी एक किसी तरह कंपनी होती है, इससे पहले आपकी सेक्शन और कंपनी के दरमियान एक प्लाटून होती है, फिर आपकी बटालियन होती है, इसी तरह आपकी रेजिमेंट होती है, फिर रेजिमेंट के बाद ब्रिगेड होती है, और फिर डिवीज़न होता है, फिर आपकी कोर्स होती हैं, और फिर टॉप ऑफ द कमांड आर्मी चीफ होते हैं। तो ये एक आपका स्ट्रक्चर है रस्मी और गैर रस्मी सब कॉन्टिनेंट में, और पाक फौज का भी। अब ये जो कंपनी कमांडर बरतरफ हुए हैं, आम तौर पर समझा ये जाता है, मुख्तलिफ सिचुएशन में आम तौर पर यह समझा जाता है कि एक कंपनी में एक आम हालात में 120 से 150 या 100 से 120 या 100 से 150 अफराद भी हो सकते हैं। इनको कंपनी कमांडर जो हैं ये लीड करते हैं अमूमन। यानी ये सूरत-ए-हाल हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, आपको अपनी ज़रूरियात देखनी पड़ती हैं, अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है। इसी तरह बैटल फील्ड में अगर आप हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, तो फिर वो कंपनी की फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब ये जो कंपनी कमांडर की बरतरफी हुई है, कंपनी को लीड करने वाले जो कमांडर हैं, समझ लें, यानी उनका कोई ओहदा तो कमांडर का नहीं था, लेकिन कंपनी को लीड करने वाले जो कमांडर हैं, इनकी बरतरफी एक ऐसी सिचुएशन में हुई जिस वक्त एक जनरल की इंक्वायरी शुरू की गई। यानी लाहौर के जो कोर कमांडर हैं
جو سابق کور کمانڈر تھے ان کی انکوائری شروع کی گئی اور ان کو یہ میسج بھیجا گیا آرمی ہاؤس سے. آرمی ہاؤس پاکستان کے اندر ظاہر ہے وہ جگہ ہے جو کہ آرمی چیف کی رہائش گاہ ہوتی ہے. جی ایچ کیو آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے اور آرمی ہاؤس جو ہے یہ کسی بھی آرمی چیف کی رہائش گاہ ہوتی ہے. تو ان کو ایک پیغام بھیجا گیا, ظاہر ہے کہ اس کو آپ جی ایچ کیو کا پیغام بھی کہہ سکتے ہیں. وہ پیغام یہ تھا کہ آپ فوری طور پر اپنا عہدہ چھوڑیں اور جی ایچ کیو رپورٹ کریں. اب یہ اتنا سڈن تھا یہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے لیے, کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ہو آپ, کور کمانڈ کر رہے ہوں, اور پھر پوٹینشلی, یعنی میں صرف لاہور کے کور کمانڈر کی بات نہیں کر رہا, پوٹینشلی اگر آپ سینیورٹی لسٹ میں ہوں اور کور کمانڈ کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے آرمی چیف کے لیے پوٹینشلی آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اگر آپ اگلے آرمی چیف کی ڈیٹ سے پہلے ریٹائر نہ ہو رہے ہوں. تو یہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ بہت ہی آؤٹ آف آرڈنری موو ہوتا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو یہ کہا جائے جو کہ کور کمانڈ کر رہا ہو, اس کو یہ کہا جائے کہ آپ فوری طور پر کور چھوڑیں اور آپ جی ایچ کیو رپورٹ کریں اور آپ کے خلاف انکوائری ہوگی. یہ پاکستان میں بہت کم ہوا ہے. اب ان کو یہ میسج دیا گیا, ان کو فوری طور پر, ظاہر ہے کہ ڈسپلن ہے پاک آرمی کا, ان کو کور چھوڑنی پڑی. جی ایچ کیو انہوں نے رپورٹ کیا, اور عام طور پر اس طرح کی جو انکوائریز ہوتی ہیں ہاشمی صاحب, یہ ایک طویل عرصہ لیتی ہیں, کافی اس کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے. پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کے اندر جو پروسیس ہوتا ہے پھر اس کو ری کنسیڈر کرنے کا یا نظر ثانی میں جانے کا, اپیل میں جانے کا, تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ پروسیس بہت تیزی کے ساتھ کمپلیٹ ہوا, اور اس کے اندر پھر کور کمانڈر لاہور کا نہ صرف یہ کہ کورٹ مارشل ہوا, ان کی برطرفی ہوئی. برطرفی کے بعد ان کی مراد بھی ضبط کر لی گئیں, اور بنیادی طور پر ان کے اوپر جو الزام تھا وہ نیگلیجنس کا الزام تھا. اور یہ الزام تھا کہ چونکہ آپ کور کو کمانڈ کر رہے تھے اس لیے اس وقت سیکیورٹی کو فعال کروانا وہ آرڈر براہ راست آپ کی جانب سے جانا چاہیے تھا جب آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. اور اسی طرح ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جب یہ احتجاج شروع ہوا, جس کے اوپر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ ایجنسیز کے لوگ تھے جو کہ لوگوں کو اکسا رہے تھے, جنہوں نے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگائی اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. لیکن خان صاحب لیکن آپ کو یاد ہے ایک شخص جس نے کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے وہ باقاعدہ ہاتھ ہلا کر بلا رہا تھا, تو راج صاحب اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اس کو پکڑو, اور جب وہ پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا تعلق نہیں ہے. تو اس قسم کی بھی کچھ ہمارے پاس انسیڈنٹس میں موجود ہیں. سوشل میڈیا پر یہ چیزیں پھیلی, لیکن فلٹر نہیں ہو سکتے یہ واقعات اور شخصیات. خان صاحب جن کا حوالہ دے رہے ہیں, یقیناً انہوں نے خود اپنے خطاب کے اندر بھی یہ بات کہی کہ جو کچھ ہوا, احتجاج کرنا یہ حق ہے ہر پاکستانی کا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ راج صاحب احتجاج یہاں پہ ہوتا ہے تو کوئی روکتا نہیں ہے, بلکہ ایک فارم آپ کو دے دیا جاتا ہے, آپ اسے فل کریں, دن اپنی مرضی کا ہوگا, جگہ آپ کو مہیا کر دی جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت تو نہیں ہے, آپ جن لوگوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں این ممکن ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے. اسی لیے آپ یہ بتائیں ہمیں, اگر آپ کو پولیس کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو پولیس فراہم کریں گے. یہ رائے صاحب ایک عام پریکٹس ہے انڈین ہائی کمیشن کے باہر. جب احتجاج ہوتا ہے تو وہاں پر پولیس کو بلایا جاتا ہے. جب آپ نے کسی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرنا ہو وہاں پر پولیس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. ہم نے کشمیر کے معاملے پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انڈین ہائی کمیشن کا محاصرہ کرتے ہوئے دیکھا. لوگ بعض دفعہ انہوں نے جھنڈا بھی اتار لیا تھا, ایک انسیڈنٹ ایسا بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود پولیس ہر وقت وہاں پر موجود رہتی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا, بنگلہ دیش کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرتے ہیں گرینز کورٹ کے اندر, تو یہ چیزیں ریاست فراہم کرتی ہے جس کا ذکر خان صاحب نے کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ البتہ کور کمانڈر ہاؤس پر کو آگ لگانا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ یو کے اندر داخل ہونا, یہ مجرم جو تھے ان کو پکڑا جائے. تو احتجاج کرنا اور اس کا حق جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ریاست کو دینا چاہیے اپنی عوام کو. جی ہاں, یہ احتجاج اور ایک ویڈیو کے متعلق بات کرتے ہیں, اور یہ کمپنی کمانڈر کے متعلق بھی اپنی خبر کمپلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک خبر لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کی برطرفی ہوئی, ان کی پینشن ضبط ہوئی, ان کی مراد ضبط ہوئی, جیسے جناب باجوہ کے دور میں
کچھ ریٹائرڈ جنرلز کی پینشنز ضبط ہوئی تھیں، کچھ کو گھر ملنے والے تھے، ان کے گھر کی انسٹالمنٹس جا چکی تھیں، تو یہ اطلاعات پھیلی کہ اب ان کے گھر کی جو انسٹالمنٹس تھیں وہ بھی ضبط کر لی گئیں۔ اس طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ مختلف سوشل میڈیا پر پھیلی۔ کچھ ایسے سینئر ریٹائرڈ آفیسر تھے جنہوں نے ان اطلاعات کی تصدیق بھی کی، اور پھر ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ جنرل امجد شعیب جو ہیں وہ جو کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، کوئی میجر جنرل سے نہیں، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، اور ان کو بھی گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اب ایک تو آپ کے کور کمانڈر وہ برطرف ہوئے، اس کے بعد اسی طرح آپ کے جو 111 بریگیڈ کے ایک اعلیٰ آفیسر ہیں ان کی برطرفی ہوئی، ان کی برات بھی ضبط کی گئی، بریگیڈ کمانڈر۔ اور اب ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ تصدیق بھی کی ہے کہ ایک جو کمپنی کمانڈر ہیں ان کو بھی برطرف کیا گیا، ان سے تحقیقات کی گئی تھی، اور تحقیقات میں یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا، اور اس سے بھی عمران خان صاحب کا وہ موقف درست ثابت ہو گیا کہ آخر کور کمانڈر ہاؤس پر جب اتنے کشیدہ حالات بن گئے تھے تو وہاں پر سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہاں پہ QRF بھی ہونی چاہیے تھی، کوئک ریسپانس فورس ہونی چاہیے تھی، پولیس کی پوری لیئر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ پورا سیکیورٹی کا میکنزم نہیں تھا۔ اور GHQ میں جس طریقے سے لوگ گئے ہیں ہاشمی صاحب، یہاں بھی بہت سے آفیسرز کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ ان سے انٹیروگیشن ہوئی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی سرزنش ہوئی ہے، کچھ کے خلاف آپ یہ کہہ لیں کہ ادارہ جاتی کارروائی ہوئی، یعنی ایک تو ہوتی ہے آپ کی ٹرمینیشن، ایک ادروائز بھی مختلف فارمز میں ادارہ جاتی کارروائی کی جاتی ہے۔ تو GHQ کے اندر بھی جس طریقے سے لوگ اندر گھسنے میں کامیاب ہوئے تو یہاں بھی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی، تو یہاں ادھر یعنی راولپنڈی میں بھی کچھ آفیسرز کا جو ہے وہ احتساب کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اپنے خطاب میں، جو آج بھی انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عسکری ٹاور پر ایک شخص کے پاس ایک ویڈیو موجود تھی، وہ ویڈیو بنا رہا تھا، اس ویڈیو سے یہ ثابت بھی ہو جاتا، مکمل طور پر ثابت ہو جاتا کہ یہ جو جلاؤ گھیراؤ ہے یہ PTI کا مطمع نظر نہیں تھا، PTI کا ہدف نہیں تھا، یہ اصل میں کچھ لوگ اور تھے جنہوں نے فیول اپ کی، چیزوں کو فیول اپ کیا، خود کو PTI کے رہنماؤں کے طور پر ظاہر کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے ٹھوس اور دستاویزی اور ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، لیکن اس کے لیے آزادانہ انکوائری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل، یعنی ان پر مشتمل ایک کمیشن بنائیں، آزادانہ کمیشن، اور ہمیں بھی بلائیں، ہم بھی جا کر ایویڈنس پیش کریں گے، اور اگر یہ کمیشن یہ کہہ دے کہ ذمہ دار عمران خان ہے، یہ جو پرتشدد احتجاج ہوا اور PTI کی قیادت ہے، تو پھر ہمیں آپ نائل بھی کریں، ہمارے اوپر آپ نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانا ہے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں، اور بھی جو ہمارے خلاف کارروائی کرنی ہے وہ کارروائی بھی کریں، لیکن کم سے کم یہ ایک آزادانہ انکوائری تو ہو۔ اب تک جو انکوائری ہوئی ہے ہاشمی صاحب، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے شہباز شریف نے پہلی کچھ اناؤنسمنٹس کر دی تھی، تو لگتا ہے ایسا ہے، یعنی ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ اس کی آڑ میں شہباز شریف یعنی فوج کے اندر ڈسپلن کے تحت جو کارروائی کی گئی، اس کی آڑ میں شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سیاسی حساب چکتا کر لیں، اس کی آڑ میں عمران خان صاحب کو نائل کر دیا جائے، اور اس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کالعدم کر دیا جائے۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ ہاشمی صاحب کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنے سے پولیس کو روک رکھا تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ حکم دے رکھا تھا، کیونکہ وہ بوگس ترین مقدمات تھے، لیکن اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کو روکنے کے لیے جو ایک حکم تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ حکم واپس ختم کر دیا گیا۔ اچھا، اب آپ ان واقعات کی سیکوینس دیکھیں، آگے جا کر ایک اور بڑی خبر بھی ہے میرے پاس، اندرونی کہانی، وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ سوری میں آپ کی نا بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے جو سیکوینس کی بات کی رائے صاحب، اس میں ایک اور بھی کام ہوا ہے کہ عمران خان کی ضمانت کے لیے کہا جاتا ہے کہ جج موجود نہیں چھٹی پر، توشہ خانہ کا کیس جو ہے اسے پر لگ گئے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ خان صاحب کے یہ جو معاملات ہیں وہ سیٹرڈے کو بھی سنیں گے، اور جج آپ کو ہائی کورٹ کا مل جاتا ہے کہ جناب آپ نے حکم امتناعی ختم کرنا ہے تو وہ حاضر ہے جج، لیکن ضمانت کے معاملے پر جج جو ہے وہ چھٹیوں پر ہے۔ جی، اس کا سیکوینس جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، سیکوینس یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اچانک
سائفر کے معاملے پر جو کال اپ نوٹس ہے جس کو وہ غیر قانونی قرار دے چکی تھی لاہور ہائی کورٹ، اس کے اوپر حکم امتناع تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے کو کہ سائفر کے معاملے پر آپ عمران خان صاحب کو انکوائری کے لیے طلب نہیں کر سکتے۔ یہ سائفر والا ایک بوگس کیس جو عمران خان صاحب پر ڈالا گیا تھا، اس پر لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناع دیا ہوا تھا۔ حکم امتناع ختم ہوتا ہے 14 گھنٹے کے بعد اعظم خان، جن کو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود گاڑی میں ڈرائیو کر کے کہیں روپوش ہو گئے ہیں، وہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پولیس کی حراست میں تھے، پولیس نے ان کو اغوا کر رکھا تھا، ان کا بیان آ جاتا ہے، نام نہاد ایک اعترافی بیان آ جاتا ہے جو کہ جبر کے تحت لیا جاتا ہے، اور جبر کے تحت جو بیان لیا گیا اس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی۔ یعنی ابھی تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اعظم خان نے کیمروں کے سامنے آ کر یہ کہہ دیا ہو کہ ہاں یہ بیان میں نے دیا ہے۔ ان کی ایک تصویر جو وائرل ہوئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی اعظم خان کا بیان آتا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کیا، اور ایف آئی اے اسی وقت بغیر کسی ڈیلے کے ایف آئی اے عمران خان صاحب کو اسی سائفر کے کیس میں طلب کر لیتی ہے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے روکنے کے احکامات واپس لے لیتی ہے۔ اب یہ جو 4 ڈاٹس میں نے بتائے ہیں یہ آپ کنیکٹ کر لیں، اس کے پیچھے پورا آپ کو کھیل نظر آ جائے گا کہ کھیل کیا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہوا ہے 21 گھنٹے کے دوران۔ 21 گھنٹے کے دوران یہ 4 بڑے واقعات ہیں جو کہ آپس میں جڑے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور یہ ایک پورا پلاٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب کس طریقے سے گرفتار کرنا ہے، جیل منتقل کرنا ہے۔ الیکشن سر پر آ گیا ہے، ابھی تک تحریک انصاف قلعدم نہیں کی جا سکی، تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں توڑا جا سکا۔ 282 پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے پر جبر کے تحت، تشدد کے تحت ان کے کاروبار تباہ کر کے، ان کے گھروں کو تباہ کر کے، ان کی خواتین کو ہراساں کر کے ان کو مجبور کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے باوجود تمام انتخابی سرویز جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، وقت پر ہوگا تو عمران خان صاحب ہوں گے، الیکشن ہوگا وقت پر ہوگا تو عمران خان صاحب ہوں گے وزیر اعظم۔ تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں، اور 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے، یعنی جتنے میں نے سرویز دیکھے ہیں کوئی سروے ایک ایسا نہیں ہے جو 70% سے کم عمران خان صاحب کی برتری دکھا رہا ہو، اور کوئی سروے ایسا بھی نہیں ہے جو 80% سے زائد مارجن دکھا رہا ہو۔ 70 سے 76% کے درمیان یہ مارجن دکھایا جا رہا ہے، یعنی تقریباً 3/4 اکثریت سے عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا درد سر ہے شہباز شریف کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت عمران خان دوبارہ سے پرائم منسٹر بنے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ اچانک اعظم خان نمودار ہوئے ہیں جن کو اغوا کیا گیا تھا، اور یہ جو آپ کو 2-3 فیصلے نظر آئے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے نظر آئے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، ایک اور بھی بریکنگ نیوز ہے، اور اس کے اوپر خیر خبر تو ہے، بعض لوگوں نے اندازے لگائے ہیں، اور خبر شاید ان کے پاس اس حد تک تھی کہ شہباز شریف نے ایوان صدر میں فون کیا ہے اور کچھ معاملات جو ہیں طے پائے ہیں۔ اچھا، ایوان صدر میں فون کرنے کی نا جو مجھے سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے راجہ صاحب کہ اسمبلی کس دن تحلیل کرنی ہے، سمری جائے گی، کیا ہوگا کیا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ اب اس حکومت کو ایوان صدر سے کیا کام پڑ سکتا ہے؟ تو راجہ صاحب کیا خبر ہے، کیوں فون کیا ہے شہباز شریف صاحب نے جو عارف علوی صاحب کو پسند نہیں کرتے، اور یہ رابطہ بھی ہوا ہے، اور کیا طے پایا، کیا مدعا کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا اس فون کے پیچھے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، 3-4 مرکزی نیوز چینلز کی میں بات کر رہا ہوں، بڑے نیوز چینلز، یہ جب ٹیلی فون کیا گیا تو انہوں نے یہ خبریں چلانا شروع کر دیں کہ شہباز شریف نے صدر عارف علوی سے اسمبلی کی تحلیل کی ڈیٹ کے اوپر کوئی بات کی، لیکن میں آپ کو اندرونی کہانی سناتا ہوں، یہ خبر اس طرح سے نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں نے یہ ویلاگ کیے کہ کوئی صدر کوئی اقدام کرنے والے تھے، انتہائی اقدام کرنے والے تھے، کوئی شہباز شریف کو کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن مل گئی۔ 1-2 لوگوں کی خبریں میں یہ دیکھ رہا تھا جو نام نہاد ہوائی خبریں گھڑی گئیں کہ کوئی انٹرسیپٹ ہوئی ہے گفتگو عمران خان صاحب کی اور صدر عارف علوی کی، اور اس کے اندر کوئی صدر ایسا اقدام کر سکتے تھے جو شہباز شریف کے لیے یہ مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے اچانک شہباز شریف نے فون کر دیا
صدر عارف الوی کو. تو اس طرح کی آج چونکہ یہ غیر معمولی بات تھی شہباز شریف کی جانب سے صدر عارف الوی، ظاہر ہے دونوں مختلف کیمپس میں ہیں، اور شہباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی وفاق کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا فون کرنا یہ بڑی خبر بن گیا. اب اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے جو صحافی ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، یعنی جن کا 50 سال کا تجربہ ہے، تو وہ کسی نے عقاب پال رکھا ہے، کسی نے کوئی چڑیا ہے، کوئی چیل ہے، کوئی کبوتر ہے، کوئی تتلی ہے، تو ہم تو ان پہ یقین نہیں کرتے کہ چیل کو اڑائیں، چڑیا کو اڑائیں، تتلی کو اڑائیں. تو ہم یہ خود ہی تتلی، چڑیا، عقاب بن کے خود ہی اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں خبر لینے کے لیے، تو خود ہی پوچھ لیتے ہیں آگے پیچھے سے کہ کیا خبر ہے، اور اس سے کوئی مصدقہ خبر بھی مل جاتی ہے. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو شہباز شریف نے فون کیا تھا، یہ بڑا ایک مختصر سی کنورسیشن ہوئی ہے. یہ صدر عارف الوی جو ہیں، یہ ابھی کچھ دن پہلے جاگنگ کر رہے تھے، تو ان کا مسل پل ہو گیا تھا. ان کی جو دائیں ٹانگ ہے یہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوئی. ان کو اپنی تقریبات بھی چھوڑنی پڑی، ابھی بھی یہ لنگڑا کے چل رہے ہیں. تو ان کو کافی تکلیف ہے، ان کی جو دائیں ٹانگ ہے یہ جاگنگ کرتے ہوئے. آپ یہ سمجھ لیں کہ مسل پل ہوا ہے، یہ کچھ گرے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمر کے بھی اس حصے میں بالکل نوجوان تو نہیں ہے، فٹ تو بہت ہیں وہ، لیکن ان کو اصل میں ابھی بھی وہ لنگڑا کے چل رہے ہیں. تو یہ کافی دنوں سے وہ بیمار تھے. تو یہ شہباز شریف نے بڑی مختصر سی یہ جو کنورسیشن ہوئی ہے، یہ اصل میں انہوں نے ان کی بیمار پرسی کی ہے اس وجہ سے. تو یہ اس کے پیچھے اصل وجہ تھی، جس کے اوپر بڑے لوگوں نے لمبے چوڑے گھوڑے دوڑائے اور یہ بھی کہہ دیا کہ بس اب کوئی اسمبلی کے والے سے ڈیل ہو گئی ہے، یا کوئی ایسی کوئی گفتگو انٹرسیپٹ ہوئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. کوئی ایسی بات صدر عارف الوی نے شہباز شریف کے ساتھ نہیں کی جو عمران خان صاحب کے علم میں نہ ہو. یہ اصل میں ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی سے دریافت کیا. اچھا راج صاحب، خان صاحب کی تقریر اور اس میں انکشافات ہی انکشافات ہیں، اور ایک طرف مقدمات ہیں اور دوسری طرف 15 لاکھ لاؤ اور اپنا نام ایف آئی آر سے نکلواؤ. یہ بھی معاملہ ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو پیغام دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے سائفر کے معاملے پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تحقیق ہونی چاہیے تھی، اپنا ایک پینل بنایا جاتا، لیکن انہوں نے اپنا پینل نہیں بنایا. ایف آئی اے اس کیس کی انکوائری نہیں کر سکتی. میں نے اس کی آزاد انکوائری کرنے کا کہا تو کوئی منع نہیں. اب سب سے سوال یہ ہے کہ کیا آزاد انکوائری سائفر کے بارے میں ہوگی، جس سے قوم کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی. چیف جسٹس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ایک آزاد انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ نہ تو حکومت اس پر راضی ہوگی اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس میں جنرل باجوہ ملوث تھے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 2021 میں یہ منصوبہ بنا ہماری حکومت کو گرانے کا، ہمیں آفر کروائی گئی اور ہم نے کہا کہ نہیں جناب، ہمیں یہ حکومت قبول نہیں ہے. اب آئی ایم ایف کی رپورٹ کا ذکر بھی خان صاحب کی طرف سے کیا گیا، جس میں معیشت ڈوب گئی. آئی ایم ایف کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ کس طرح مس ہینڈل کیا گیا اس حکومت کی طرف سے، اور ٹیکس ایکسپورٹس کہاں پہنچ چکی تھی. آئی ایم ایف کے سروے کچھ اور بتا رہے ہیں، اور اس حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ایک الگ کہانی اور داستان جو ہے وہ سنا رہی ہے. یوکرین کا معاملہ بھی رائے صاحب اس میں اٹھایا گیا ہے. جنرل باجوہ روس کے معاملے پر کیا چاہتے تھے اس کا بھی ذکر خان صاحب کی طرف سے کیا گیا، اور پھر برطانیہ میں وزیراعظم ہاؤس میں جو احتجاج ہوتا ہے اس کا ذکر بھی خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. اب اس پہ رائے صاحب کچھ سوالات ہیں، اور سوالات اس لیے اہم ہیں کیونکہ پاکستان میں میڈیا تو یہ اٹھا نہیں رہا، وہ ادھر سے ادھر جو ہے گفتگو ایک نئے معاملات اور حالات کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. لیکن رائے صاحب سوالات یہ ہیں کہ 9 مئی واقعات کی جھوٹی ایف آئی آر سے نام نکالنے کے لیے 5 سے 15 لاکھ رشوت لینے کا یہ انکشاف خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اصل دہاڑی کون لگا رہا ہے یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. اور پھر عوام کی پولیس کے ہاتھوں کیا یہ بلیک میلنگ ہے، یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. 15 لاکھ لاؤ، 9 مئی کی جھوٹی ایف آئی آر سے نام نکلواؤ. اب اس بھتے کا کیا کیا جائے، اسے بھتا کہا جائے، کیا کہنا چاہیے. 9 مئی میں واقعات میں ملوث افراد کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پر ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت پنجاب پولیس کہاں تھی، اس کا کون جواب دے گا. اور پھر آئی جی پنجاب سے رائے صاحب پوچھا کیوں نہیں جا رہا
کہ ان کی فورس کہاں تھی. آپ نے احتساب جو ہے ہمیں پچھلے 5 دنوں سے بریکنگ نیوز اور ایکسکلوسیو سٹوریز جو ہم یہاں سے بریک کر رہے ہیں, احتساب ہوا, لیکن پنجاب پولیس کا احتساب کیسے ہوگا, یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. اور 10,000 لوگ اس حملے میں کیا ملوث تھے 9 مئی کے, اور کن لوگوں نے حملہ کیا, ویڈیوز کہاں پر ہیں, یعنی یہ تمام سوالات عمران خان صاحب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. لیکن راجہ صاحب میرے لیے جو ہائی لائٹ ہے, 15 لاکھ لاؤ اور اپنا نام FIR سے نکلواؤ. راجہ صاحب دیکھیں عاشور صاحب, یہ 15 لاکھ کی جو بات کی عمران خان صاحب نے, یہ فوج تو نہیں لے رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیس جو ہے یہ 15 لاکھ روپے لے کر یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے جن کو یہ کہا گیا کہ یہ قوم سے غداری ہے, یہ فوج کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی, یہ ریاست سے بغاوت ہے, تو ریاست سے بغاوت کی آزادی کی قیمت یا ریاست کے سے بغاوت کا جو مقدمہ ہے اس سے چھوٹنے کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر کی ہے شہباز شریف نے یا ان کی پولیس نے. تو اگر یہ لوگ واقعی ملوث تھے, اگر یہ ملوث تھے اور یہ ریاست کے غدار ہیں, تو ریاست ان کو 15 لاکھ روپے میں چھوڑ رہی ہے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا, یا پکڑنا چاہیے تھا تو ان کا ایک فری اینڈ فیئر آپ یہ کہہ لیں کہ ٹرائل ہونا چاہیے تھا. جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ توڑ پھوڑ میں جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں ان کو سخت ترین سزائیں جو قانون کے تحت بنتی ہیں وہ دیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شکوک و شبہات کی بنیاد پر گرفتار کیے گئے ہیں. اسی طرح ایک صحافی کے متعلق جو لاہور کے صحافی ہیں غالباً GNN کے, ان کے متعلق بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کے ادارے کا یہ موقف ہے, اور جو باقی صحافی وہاں لاہور کے ان کا یہ موقف ہے کہ وہ تو کوریج کے لیے گئے تھے. یعنی جس وقت یہ احتجاج ہو رہا تھا, جیسے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا, تو مجھ سمیت اسلام آباد کے جو مختلف صحافی ہیں, بیورو چیفز ہیں, رپورٹرز ہیں, وہ ان ایونٹس کی کوریج کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. سارا دن کوریج کرتے رہے, رات 4 بجے تک جو ہے وہ آفس رکنا پڑا, صبح 4 بجے تک. تو ان کو بھی اسی طرح یہ کہا گیا کہ ان کو گرفتار کیا گیا, اور وہ بھی اس طرح کی گرفتاری کے مستحق نہیں تھے. تو اس وجہ سے یہ بڑی ایک الارمنگ بات ہے کہ 15 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں. اس طرح تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کو ایک لائسنس ٹو اریسٹ یا لائسنس ٹو کل دے دیا گیا ہے کہ آپ نے 15 لاکھ روپے کمانے ہیں. وہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کا نام ڈال دیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھا, یا اس کی کوئی ٹیلی فون کال ٹریس ہو گئی ہے, یا یہ کسی ایسے شخص سے ملا تھا کسی وقت میں جو کہ 9 مئی کے احتجاج میں شریک تھا, تو آپ بڑی آسانی سے اس کو 9 مئی کی FIR کے اندر نامزد کریں گے. اس کے بعد اسے کہیں گے کہ 15 لاکھ روپے دو, ہماری جیب گرم کرو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو یہ تو ایک بہت ہی ہاریبل سچویشن ہے جس کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا. اچھا راج صاحب, یہ آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے. حکومتی ٹیمیں کیا کرتی ہیں, سارا دن پاکستان پینل کوڈ نکال کے بیٹھی رہتی ہیں, اور کون سی دفعہ جو ہے وہ عمران خان پہ لگانی ہے اور کس مقدمے میں لگانی ہے, اس کی پلاننگ ہوتی رہتی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان جاری کیا, اور یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آنا آج کل وہ بہت سارے یعنی اپنی ہی جماعت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا کام چونکہ کوئی اور کرتا ہے تو وہ ٹی وی پر آ کر یعنی جو سیاسی بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے کا منصوبہ پہلے سے بن چکا تھا, اور نون لیگ کو آفر بھی ہوئی, حکومت ہم نے قبول نہیں کی, اور نااہلی عمران کی ہو سکتی ہے, اور ان پر 100% آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. یعنی پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے, آرٹیکل رائے صاحب خان صاحب پر 6 لگانے کے لیے وہ تیاری کرے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کس طرح کمپرومائز ہوئی اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر, اور سوالات جو اہم کیے گئے ہیں سائفر معاملے پر عمران خان کو 100% آرٹیکل 6 کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ بیان سے زیادہ مجھے راج صاحب ایک پلان لگتا ہے. پھر وفاقی وزیر قانون کے مطابق سائفر گم کرنے پر عمر قید اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. تو پھر آرٹیکل 6 کہاں جائے گا؟ راج صاحب اس میں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ آرٹیکل 6 میں ایک کارروائی ایک شخص کے خلاف نہیں ہو سکتی بلکہ ان تمام لوگوں کو جو شریک جرم تھے, اگر کوئی جرم ہوا
ان کو بھی لانا ہوگا، اور وہ شریک جرم کہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایسا جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی آرٹیکل 6 کا جب معاملہ آیا تو اس وقت جو ایمرجنسی لگانے میں وہ یہ کہتے تھے کہ میں اکیلا شامل نہیں تھا بلکہ پوری کابینہ، یعنی شوکت عزیز اور ان کی پوری کابینہ کی ایڈوائس پر یہ سارا کام جو ہے ہوا۔ تو یہ نقطہ تھا قانونی جس سے انہوں نے اوبویسلی ایک راستہ نکالا، لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ شاید یہ آرٹیکل 6 شہباز شریف مشرف صاحب پہ لگانے پہ تو ناکام ہوئی، اور انہوں نے لگتا ہے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں۔ عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 6 پہ بات کرتے ہیں، اور شہباز شریف کا ایک اور جو فراڈ ہے ناقابل یقین، یہ بھی مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ نگران وزیر اعظم کے لیے جو مشاورت ہونی ہے وہ ہونی ہے پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان۔ پرائم منسٹر جعلی صحیح اس وقت شہباز شریف ہیں، اور اپوزیشن لیڈر انہوں نے ایک ایسے شخص کو بنایا ہوا ہے، یعنی راجہ ریاض کو، جنہوں نے آگے جا کر نون لیگ کا ٹکٹ لڑنا ہے، ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، اور آن کیمرہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے۔ اب انہوں نے ایک نیا ڈرامہ یہ کیا ہے کہ 5 رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لیے یہ مذاکرات کریں۔ بھئی کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ یعنی دوسری طرف تو آپ کا اپنا ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو 5 رکنی کمیٹی شہباز شریف نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی شفاف پروسیس یا کوئی مذاکرات کا پروسیس شروع کیا جا رہا ہے۔ شفاف مذاکرات کا پروسیس تو تبھی شروع ہوتا نا کہ آپ تحریک انصاف کو آن بورڈ لیتے، شاہ محمود قریشی کو آپ دیتے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ، یا ابھی بھی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اگر نہیں دیا ہوا تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کریں، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، ان سے کہیں کہ آپ کچھ نام بھجوائیں یا کم سے کم ان کو آن بورڈ لیں۔ اب راجہ ریاض کے ساتھ بات چیت کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، یعنی نگران سیٹ اپ جو آنا ہے، یہ 13 جماعتیں تو ایک فریق ہے نا۔ یہ اگر کوئی آصف زرداری سے مذاکرات کریں گی تو یہ اس کا تو کوئی تک نہیں بنتی، وہ تو 13 جماعتیں ایک جماعت کے طور پر کلب ہوئی ہیں، ایک فریق ہے۔ تو دوسرا فریق کون ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ پاکستان کی سیاست نے کتنا گھناؤنا رخ اختیار کیا ہے کہ دوسرا فریق کوئی ہے ہی نہیں، دوسرے فریق کو رہنے نہیں دیا گیا۔ اب یہ راجہ ریاض اور شہباز شریف مل کر یہ فیصلہ کریں گے، یہ معاملہ نہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیوں میں جائے گا، یعنی ان کے جو ممبر ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں جائے گا، الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں جائے گا، یہ اتفاق رائے سے ایک فیصلہ کر لیں گے۔ اتفاق رائے کیا، جو شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور فضل الرحمان مل کر جس کا نام راجہ ریاض کی ایک پرچی پر لکھ کے ان کی جیب میں ڈال دیں گے اور ان کو کہیں گے خبردار اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اور راجہ ریاض کی کیا جرت ہے جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے۔ عمران خان صاحب نے بتایا تھا، عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ 22-24 کروڑ روپے انہوں نے لیے ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں یہ فراڈ کیا گیا، آج ایک اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے کہ جی 5 رکنی ہم نے نگران وزیر اعظم کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ دوسرا یہ فراڈ جو ہے، یعنی اب یہ فراڈ ان کا ایک اور کلیئر ہو رہا ہے کہ اب یہ آلموسٹ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم 60 دن کے بجائے 90 دن میں الیکشن کی جانب جائیں گے، اور 1-2 دن پہلے ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اور اس کے درمیان میں یہ مارجن اتنا ضرور رکھیں گے کہ اگر صدر عارف الوی 48 گھنٹے تک قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری منظور نہ کریں تو تب بھی اس کی اوریجنل ڈیٹ نہ آئے، اوریجنل ڈیٹ سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل ہو جائے تاکہ ان کو 90 دن مل جائیں عمران خان صاحب کو کرش کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو نائل کرنے کے لیے۔ لیکن ہاشمی صاحب اگین آخر میں کوئکلی میں یہ بتا دوں کہ یہ جو سرویز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، اگر تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے دیا گیا اور 40-50% بھی دھاندلی ہو گئی تو تب بھی تحریک انصاف یہ الیکشن جیت جائے گی، سب سے بڑی پارٹی بن کر واپس وہ پارلیمنٹ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے اب یہ ہر قسم کا غیر قانونی، غیر آئینی، گھناؤنا جو یہ حربہ استعمال کر سکتے ہیں استعمال کریں گے تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے، اور آئین اور قانون سے کھلواڑ کریں گے۔